जरदारी साहब इतने बड़े पॉलिटिशियन है तो वो नवाज शरीफ साहब के साथ तो ये ऐसा बुरा सलूक करेंगे। नवाज शरीफ साहब शायद रिस्क लेने के मूड में नहीं, इसमें बहुत जल्दी फैसला आता है और बहुत जल्दी सजा होती है। उनको तो खुश होना चाहिए कि अच्छा जल्दी से केस फारिग हो जाएगा, 7 दिन में फैसला आ जाएगा। इमरान खान साहब चाहते हैं कि ये मामला इसी तरह लटकते रहें और इलेक्शन की तारीख आ जाए, तो वो चाहते हैं कि इस तरह का माहौल दोबारा आ जाए और वो अपने आप को इन तमाम इल्जामात से क्लियर करवा लें। 9 मई के बाद जो इमरान खान साहब पे बहुत से और मुकदमा दर्ज हुए हैं, लेकिन और किसी तरफ से कोई आवाज जो है उन मुकदमा के हवाले से सुनाई नहीं दे रही। तो ये प्रोपेगेंडा ज्यादा हो रहा है, अमली तौर पे कुछ नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बात से बात के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान अफीफा राव और मेरे साथ मौजूद है मुल्क के नामवर तज्जियाकार रिजवान रजी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। बहुत ही अहम फैसला आया है एहतसाब अदालत की तरफ से, जिसकी डिटेल जजमेंट में वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि नवाज शरीफ साहब जो कि 3 बार वजीर आजम रह चुके हैं इस मुल्क के, उनको पॉलिटिकल विक्टिमाइज किया गया। तो आपको नहीं लगता कि उनकी वापसी की कोई राह हमवार की जा रही है? और अगर इतनी श्योरिटी थी और ये फैसला आना था तो नवाज शरीफ साहब यहाँ पे खुद होते, ये फैसला सुनते तो उनकी जो है वो एक पॉलिटिकल स्ट्रेंथ में भी इजाफा होता, पार्टी को भी बड़ा बूस्ट मिलता। तो आज वो खुद यहाँ मौजूद क्यों नहीं इस फैसले को सुनने के लिए? देखिए, ये फैसला आया है जो चेयरमैन है जंग ग्रुप के मीर शकील उर रहमान साहब, उनको जो मॉडल टाउन के अंदर जमीन अलाट हुई थी, कुछ लोग कहते हैं कि एम्प्लॉयज की सोसाइटी के नाम पे अलाट हुई थी। बहरहाल उसमें जो एग्जम्पशन थी प्लॉट्स की, वो उसके लिए नवाज शरीफ साहब ने खुसूसी तौर पे इजाज़त दी थी व्हेन ही वाज चीफ मिनिस्टर पंजाब। और ज़ाहिर है कि उस वक्त चेयरमैन एलडीए का चीफ मिनिस्टर ही होता था, अब भी शायद वही होता है। तो उन्होंने खुसूसी इजाज़त दी थी और ये उन पे इल्ज़ाम था कि उन्होंने ये वाली करप्शन की है। तो उसमें इल्ज़ाम ये था कि वो जब प्लॉट अलाट कर लिए गए एक ही जगह पे बहुत सारे, तो फिर मीर शकील उर रहमान साहब ने वो उसके अंदर जो सड़कें थी, जो पार्क की जगह थी, सोसाइटी पूरी थी ना मुलाजमीन की, तो वो सारी ही दम कर ली और वहाँ पे एक बहुत बड़ा अपना घर बना लिया। तो ये जो था ना, ये वाली बात जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, इसके खिलाफ रेफरेंस लेके गए थे आखिरी दिनों में। और इस इल्ज़ाम में अगर आपको याद हो तो शायद 145 दिन जो हैं वो गिरफ्तार भी रहे थे मीर शकील उर रहमान साहब। तो उसमें जब वो बरी हो गए, वो मेन अक्यूज्ड थे इसके ना, नवाज शरीफ साहब को अक्यूज्ड थे। तो वो अब उसमें डिटेल जजमेंट आई है मीर शकील उर रहमान साहब की बरीयत की, और उसमें नवाज शरीफ साहब को भी बरी करार दे दिया गया है, और जाहिर है कि ये उनके ऊपर भी ये फैसला लगेगा। ये बाद के जो मुकदमा थे नवाज शरीफ साहब के ऊपर फाइल किए गए हैं। अभी हम ये देख रहे हैं, अभी अगर आप पिछले दिनों देखें, कल अभी मरियम औरंगजेब साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब के खिलाफ एक मीडियाई ऑफेंसिव लॉन्च किया है। और उन्होंने कहा, चूंकि आसिफ सईद खोसा साहब ने नवाज शरीफ साहब को सिसिलियन माफिया और लिखा था ना अपनी जजमेंट के अंदर और ऑब्जर्वेशन के अंदर, बिल्कुल पनामा केस पाकिस्तान की हिस्ट्री का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा केस जिसको बच्चा बच्चा जानता है। जी जी, उसमें लिखा था। तो अब ये जो है इन्होंने इसको, मेरा मतलब है कि उसको क्रिटिसाइज किया मरियम औरंगजेब साहिबा ने। तो सर, हम तो इसको पहले दिन से ही क्रिटिसाइज करते आ रहे हैं और हम ये समझते हैं कि ये अदालत ने ज्यादती की थी, लेकिन अब आसिफ सईद खोसा के खिलाफ जाती तौर पे एक ऑफेंसिव लॉन्च होना और पीएमएलएन की सोशल मीडिया टीम का उनके ऊपर दोबारा करना, ये सब इंडिकेटिव है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो ऑफेंसिव पे आ गई है मीडिया के फ्रंट के ऊपर। और मुस्लिम लीग नून ऑफेंसिव पे तब ही आती है, बड़ी अक्लमंद पार्टी है, जब उन्हें पता हो कि उन्हें जो है वो मैदान के अंदर उतर के तो खेलने दिया जाएगा, उनको रोका नहीं जाएगा। अदरवाइज वो बड़े मोहतात रहते हैं और वो यही तो मेरा
یہی تو میرا سوال تھا آپ سے کہ جب یہ سارا گراؤنڈ اس طرح سے پریپیئر ہو چکا ہے، آصف سعید کھوسہ صاحب کے خلاف کمپین لانچ کر دیا ہے، ایک فیصلہ نواز شریف صاحب کے حق میں آ گیا، تو بہتر نہیں تھا کہ وہ اس کمپین کو خود جو ہے وہ یہاں آ کے لیڈ کرتا ہے کہ ان کی گڈ ول میں ذرا زیادہ اچھی طرح سے اضافہ ہوتا؟ دیکھیے، دو نقطۂ نظر ہیں اس کے حوالے سے. اس وقت پی ایم ایل این کے جو سوشل میڈیا کے اندر جو لوگ سمجھے جاتے ہیں وہ تو یہ کہتے ہوئے پائے جا رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ 6 اگست سے 14 اگست کے درمیان پاکستان آ جائیں گے. لیکن میرے جیسے خاکسار جو ہے، میں اس رائے سے اتفاق نہیں کرتا. میرا خیال یہ ہے، اچھا میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 6 سے 14 اگست تک پاکستان آ جائیں گے اور آ کے سیدھے جیل جائیں گے، اور جیل میں بیٹھ کے وہ اپنے باقی مقدمات کے لیے اپلیکیشن فائل کریں گے، اور پھر باعزت طریقے سے رہا ہو کے جیل سے برآمد ہوں گے، اور پھر جناب وہ ایک بڑے جلوس کی قیادت کرتے ہوئے وہ جائیں گے. میرا خیال نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ شاید میاں صاحب جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں جسٹس عمر اتاب بندیال صاحب کی روسری کا، اور جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے پوری طرح میڈیا مینجمنٹ کورٹ مینجمنٹ کر رکھی ہے، اور وہ کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ نہ عمران خان کے مخالف آنے دے رہے ہیں اور نہ ہی نواز شریف کے حق میں آنے دے رہے ہیں. اب یہ جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ ہے، یہ اس کا فیصلہ بارش کا پہلا قطرہ ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر جو ان کی اپیل ہے ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس میں مریم نواز شریف بری ہو چکی ہیں، اس میں بھی اسی طرح کی فارمیلٹی ہونی ہے. نواز شریف صاحب نے جا کے سبمٹ کرنا ہے، پیش ہونا ہے، ایک اپلیکیشن دینی ہے، کیونکہ وہ فیصلہ ان کی حد تک فریز کر دیا گیا ہوا ہے کہ جب وہ واپس آئیں گے تو اس فیصلے کو بحال کروا لیں گے، اور پھر جو پھر ان کے راہ ہموار ہو جائے گی. اب نواز شریف صاحب اس موسم میں شاید، یہ چونکہ بڑا گھٹن کا موسم ہوتا ہے تو اس میں شاید جیل میں جانے کے موڈ میں نہیں لگتے. ویسے وہ اس طرح کے موسم میں جیل کاٹ چکے ہوئے ہیں، تو اب شاید وہ اس موڈ میں نہیں لگتے. اب ان کو بتانا چاہیے نا کہ اب تو جیل میں اسی بھی لگ گیا، اور اب تو ان کے اپنے بھائی وزیر اعظم ہے، تو اس کے ساتھ وہ سلوک تو نہیں ہوگا جو پہلے ہوا ہے. ہاں، لیکن جیل تو صوبائی حکومت کے ماتحت ہوتی ہے نا، اور صوبائی حکومت میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، اور جو اس وقت پنجاب کے کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہیں وہ محسن نقوی صاحب، وہ زرداری صاحب کے منہ بیلے بیٹے ہیں، نواز شریف صاحب کے منہ. سر وہ کہیں نہ کہیں تو جو ہے نا وہ آپس میں ان کا اتفاق ہوا ہی ہوا ہے. آپ کو پتا ہے پی ڈی ایم کی صورت میں کئی چیزوں پہ جو ہے نا وہ ون پیج پہ آ جاتے ہوتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ زرداری صاحب اتنے بڑے پولیٹیشین ہیں تو وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کوئی ایسا برا سلوک کریں گے. میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب شاید رسک لینے کے موڈ میں نہیں ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اگر آگے وہ جیل بھی جائیں تو وہ حتمی طور پہ جب باہر آئیں تو وہ ایک ہیرو ایک قسم کا ان کا رسپانس ہو، یہ والا اس طرح کا رسپانس نہ ہو. تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ شاید ابھی اپنی آمد کو تاخیر کریں گے، لیکن اس وقت اپنے کارکنوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے یا ان میں جوش و خروش پیدا کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں چھوڑی جا رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. دیکھیں، ہو سکتا ہے وہ 6 کو آئی ہے، 6 سے 14 کے درمیان، 6 سے 14 اگست کے درمیان وہ آ ہی جائے، کیا کہا جا سکتا ہے. لیکن میں اپنے تجزیے کی بنیاد پہ آپ کو. سر آپ نے اسی سوال کے جواب میں ذکر کیا تھا کہ جو کورٹ جو ہے وہ مینج کی جا رہی ہے، تو کیا یہ جس طرح سے کورٹ مینج کی جا رہی ہے یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب توشہ خانہ کیس میں بجائے سیشن کورٹ میں جانے کے انہوں نے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جانے کو ترجیح دی ہے؟ میں نے اپنے ولاگ میں آپ کو عرض بھی کر دیا تھا کہ دیکھیے توشہ خانہ کیس، اب میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. یہ جو ہوتا ہے نا سائبر کرائم کا ایشو یا وائٹ کالر کرائم کا ایشو، اس کے اندر ایویڈنس جو ہوتی ہیں وہ ڈاکومنٹ کے اوپر مشتمل ہوتی ہیں، دستاویزی ثبوت ہوتے ہیں، ان سے کیس بنایا جاتا ہے. سوشل میڈیا پہ آپ نے یہ ٹویٹ کی، اس ٹویٹ کا آپ جو ہے آپ ثبوت ہے، یا آپ نے کسی کی تصاویر شیئر کی، وہ تصاویر جو ہے وہ ثبوت ہیں. آپ کو بلایا جاتا ہے، آپ کا موبائل لے لیا جاتا ہے، پھر اس موبائل میں سے اس تصویر کی یا اس ٹویٹ کی یا اس پوسٹ کی ریکارڈ نکال لیا جاتا ہے، اور یہ ڈاکومنٹری ایویڈنس ہو جاتی ہے، یہ ڈیجیٹل ایویڈنس ہوتی ہے. اس کے اوپر جو عام کرمینل کیسز میں ہوتا ہے نا کہ جو ثبوت ہیں ان کے اوپر جرح کی جاتی ہے، گواہ بلائے جاتے ہیں،
تو نہ تو وائٹ کالر کرائم کے اندر گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، نہ گواہیوں اور گواہی کا جو مواد ہوتا ہے، وٹنس مٹیریل جو ہوتا ہے اس کا انالیسس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ساری چیزیں سامنے ہوتی ہیں اور انڈینائبل فیکٹس ہوتے ہیں. تو اس لیے اس میں بہت جلدی فیصلہ آتا ہے اور بہت جلدی سزا ہوتی ہے. اب یہ جو ہائی کورٹ نے تو کہا بھی تھا کہ 7 دن میں فیصلہ کر دیا جائے اس کیس کا. ہاں میں وہی عرض کر رہا ہوں، توشہ خانہ کیس جو ہے اس کو انہوں نے ایک فوجداری کیس کے طور پہ لانچ کیا ہے، لیکن اس کے اندر ایویڈنس کا کوئی بہت زیادہ مسئلہ نہیں ہے. مطلب ساری چیزیں ریکارڈڈ ہیں، یہ ایویڈنس کٹھی نہیں کرنی پڑی، وہ خود بخود کٹھی ہو گئی ہیں. مثلا جس شخص کی رسید لگائی گئی ہے کہ جی ہم نے اس کو وہ گھڑی بیچی ہے، وہ مکہ کے ماڈل والی گھڑی جو بیچی ہے، وہ بندہ آ گیا، خود پیش ہو گیا کہ جناب میں تو نہیں تھا. دوسرا جن صاحب نے خریدی ہے، دبئی کے اندر بیسڈ ہے، پاکستانی ایکسپیٹریٹ پاکستانی ہیں، عمر فاروق ظہور صاحب، وہ بھی آ گئے ہیں کہ جی میں نے بھی خریدی ہے اور فلاں شخص سے خریدی ہے یا فلاں خاتون سے خریدی ہے. اب اس میں کچھ زیادہ عدالت کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور عدالت بہت جلدی اس کے اوپر فیصلہ دے دے گی. اور اوپر سے پابندی لگا دی ہائی کورٹ نے کہ 7 دن کے اندر اس کا فیصلہ کیا جائے. تو عمران خان صاحب یہ 7 دن والی شک لے کے سپریم کورٹ چلے گئے ہیں. حالانکہ اگر آپ کو یاد ہو، ان کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اچھا جلدی سے کیس فارغ ہو جائے گا، 7 دن میں فیصلہ آ جائے گا. تو انہیں یہی تو خدشہ ہے نا کہ اگر میرے خلاف آ گیا جس کے زیادہ امکانات ہیں تو میں تو گیا. تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ لٹکتا رہے. میں نے جیسے پہلے بھی آپ کو انہی ولاگز کے اندر عرض کیا ہے کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ یہ معاملات اسی طرح لٹکتے رہیں اور الیکشن کی تاریخ آ جائے اور وہ اسی طرح الیکشن میں چلے جائیں اور پھر اس میں 2/3 اکثریت سے جیت کے آ کے اور یہ تمام جو ثبوت ہیں یہ ختم کر دیں. اگر آپ کو یاد ہو پی ٹی وی پہ حملہ کیس کے اندر وہ ملزم تھے، تو اپنی حکومت ختم ہونے کے کچھ دیر پہلے انہوں نے بھی اور عارف علوی صاحب نے بھی مقامی عدالت کے اندر پیش ہو کے، عمران خان صاحب جو تھے وہ سکائپ کے ذریعے پیش ہوئے تھے اور عارف علوی صاحب جو تھے وہ آفیشیل پریزیڈنشل پروٹوکول کے ساتھ عدالت گئے تھے اور انہوں نے جا کے تو وہاں پہ اپنے آپ کو بری کروایا تھا. اور وہ جو جج صاحب جو تھے وہ پی ٹی آئی کے ایک عہدیدار کے چھوٹے بھائی بھی تھے، جو کہ اب میرا خیال ہے پی ٹی آئی میں نہیں رہے، لیکن اس وقت وہ ان کو خاص طور پہ وہاں پہ لگایا گیا تھا، جنہوں نے جناب گڈ ٹو سی یو کہہ کے انہیں بری کر دیا تھا اس وقت. تو عمران خان صاحب کو شاید اس وقت احساس ہو گیا تھا کہ ان کی حکومت جا رہی ہے، وہ اپنے آپ کو کلیئر کروا لیں. تو وہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کا ماحول دوبارہ آ جائے اور وہ اپنے آپ کو ان تمام الزامات سے کلیئر کروا لیں. اس وقت تک وہ معاملات کو اسی طرح لٹکائے رکھیں اور سٹے پہ سٹے لیتے جائیں اور اوپر والی عدالتوں سے جا کے اپنے آپ کو جو ہے وہ ایگزونریٹ کرواتے جائیں. اب دیکھیں سپریم کورٹ اس پہ کیا کرتی ہے، لیکن وہ انہوں نے سپریم کورٹ کو آج اپروچ کر لیا ہے. اور میرا یہ خدشہ تھا اور لوگ میرے اوپر شک کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ان کو ایڈوائز کر دیتے ہیں اور وہ اسی پہ عمل کر لیتے ہیں. میں نے کہا کہ ایڈوائز کی بات نہیں ہے، آپ رویہ دیکھ کے اندازہ کر لیتے ہیں کہ اب یہ کیا حرکت کریں گے. تو اب وہ چلے گئے ہیں. اگر وہ کیس ہمارے بہت سے ویلاگرز جو ہیں وہ اس چیز کا بھی ذکر کر رہے ہیں اپنے ویلاگز میں کہ 9 مئی کے بعد جو ہے عمران خان صاحب پہ بہت سے اور مقدمات درج ہوئے ہیں، لیکن اور کسی طرف سے کوئی آواز جو ہے ان مقدمات کے حوالے سے سنائی نہیں دے رہی. تو اس کے حوالے سے بتائیں، اس کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے اس وقت جو ویلاگرز ہیں، ہاں میں نے بھی کچھ لوگوں سے بات کی ہے اس حوالے سے، تو وہ ویلاگرز جو ہیں وہ اس بات کا شور مچا رہے ہیں کہ اپنا کوئی بہت بڑا جو ہے شخصیت جو ہے وہ وعدہ باف گواہ بننے پہ تیار ہو گئی ہے. 2 شخصیات کا نام کیا جا رہا ہے. ایک جو ہے وہ اپنا ملک ریاض صاحب ہیں اور دوسرا جو ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کے اعظم خان صاحب ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں شخصیات توڑ لی گئی ہیں اور یہ وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہو گئی ہیں. اچھا مجھے اس کے بارے میں شدید تحفظات ہیں. پہلے انہوں نے تحفظات کے علاوہ ایک چیز اور بھی ہے کہ اگر یہ 2 شخصیات جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ عمران خان کے خلاف بن گئی اور کل کو ان کو کسی اور شخصیت کے خلاف بھی وعدہ معاف گواہ بننے پہ راضی کر لیا گیا تو یہ تو بہت ساروں کا سر لے ڈوبیں گے.
جی جی، لیکن میں آپ کو بتاؤں، یہ ہماری جو اس وقت اس معاملے کو ڈیل کر رہی ہیں ایجنسیاں، ادارے یا انویسٹیگیشن ایجنسیاں جو ہیں، یہ اس طرح کی نا چھوڑتے رہتے ہیں. پہلے مطلب انہوں نے سب سے پہلے جو چھوڑی، مجھے 1 منٹ دیجیے گا، میں آپ کو آرڈر میں بتاؤں. مسرت جمشید چیمہ صاحبہ سپریم کورٹ میں بیٹھی تھیں اور عمران خان صاحب جو تھے وہ نیب کی کسٹڈی میں تھے، اور عمران خان صاحب نے ایک فون کال کی مسرت جمشید چیمہ صاحبہ کو، اور مسرت جمشید چیمہ صاحبہ کو کہا کہ اعظم سے رابطہ کرو، اعظم سواتی سے رابطہ کرو اور اوپر بات کرے، یعنی سپریم کورٹ میں بات کرے، اگر یہ جج دیر کر رہا ہے تو وہاں پہ کرو، یہ کرو وہ کرو. بہت سارے سوالات اٹھے کہ ان کے پاس موبائل کہاں سے آیا، اور اس موبائل میں مسرت جمشید چیمہ کا نمبر کہاں سے آیا، یہ سارا کچھ. پھر اور نیب نے اپنی ذمہ داری بچانے کے لیے اپنے ایک اہلکار کو معطل کر دیا کہ اس نے موبائل دیا تھا. بھی اس نے موبائل دیا تھا تو عمران خان کو اتنے لوگوں کے نمبر زبانی یاد تو نہیں نہ ہو سکتے، ٹھیک ہے. اور پھر نمبر پہچانتے ہی مسرت جمشید چیمہ صاحبہ جس طرح شناسہ انداز کے اندر ان سے مخاطب ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے موبائل کے اوپر بھی عمران خان صاحب کا ہی نمبر آیا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس ان کا اپنا موبائل تھا، یا انہیں موبائل فراہم کیا گیا تھا انہی کا، ٹھیک ہے، گرفتاری کے باوجود اور نیب کی کسٹڈی میں ہونے کے باوجود. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیب کے اندر جو ہے وہ عمران خان صاحب کے جو حامی افسران تھے انہوں نے فیسیلیٹیشن کی، لیکن یہ ہم اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے وہ بات کہی، وہ بات جو تھی وہ ریکارڈ ہو گئی اور اس کو پھر لیک بھی کر دیا گیا سوشل میڈیا کے اوپر. مسرت جمشید چیمہ اور ہمارے بھائی جمشید اقبال چیمہ صاحب جو ہے ان کو رہا اس شرط پہ کیا گیا کہ وہ یہ جا کے پریس کانفرنس کریں گے جس کے اندر وہ یہ بات اسٹیبلش کریں گے کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا تھا وہ عمران خان صاحب کے بہاف پہ ہوا تھا، اور عمران خان صاحب نے اس کی ہدایات جاری کی تھیں. لہذا 9 مئی کے واقعات کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں وہ عمران خان صاحب ہیں. انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر یہ نہیں کہا. نتیجے کے طور پہ ان کو دوبارہ نوٹس آ گیا نیب کا، اور میرا خیال اینٹی کرپشن کا یا نیب کا نوٹس آ گیا، اور وہ اس بات پہ بڑا سچ پٹائے کہ ہم نے تو پریس کانفرنس کر دی تھی. تو انہیں یاد دلایا گیا کہ آپ نے یہ بھی کہنا تھا. میرا خیال ہے وہ اس پہ نہیں مانے، ٹھیک ہے، میرا یہ خیال ہے کہ وہ اس پہ نہیں مانے. پھر اس کے بعد ایک اور شخصیت کو بھی انہوں نے کہا کہ جناب وہ ہاں یہ جو ہیں آپ کے اسد عمر صاحب جو ہیں ان کے بارے میں ہمارے یہ افواہیں پھیلائی گئیں کہ وہ یہ بتائیں گے کہ جناب کس طرح عمران خان نے براہ راست جو ہے اس کی ہدایات جاری کی. اچھا، پھر یہ بھی توقع کی جا رہی تھی کہ جناب یہ آج کل جو بہت بولتے ہیں اپنا وہ چوہان صاحب، فیاض الحسن چوہان صاحب، وہ یہ بات کہہ دیں گے، انہوں نے بھی نہیں کہی. تو اس وقت تک 9 مئی کے واقعات کی کڑی عمران خان کی ذات سے ملانا ہماری ایجنسیوں کی سب سے بڑی خواہش، کوشش اور ٹارگٹ ہے، جو کہ میرے خیال میں جو میں صورتحال کو دیکھ رہا ہوں نہیں ہو پا رہی. تو ایسی صورت کے لیے وہ ایسے لوگ تلاش کر رہے ہیں کہ جو وعدہ معاف گواہ بن جائیں اور ان کو ان کے گناہوں کی معافی دے کے. اور ابھی آپ دیکھیں نا، وعدہ معاف گواہ جس کو ہم اپنا سلطانی گواہ بھی کہتے ہیں اور انگریزی کے اندر اسے کراؤن وٹنس بھی کہتے ہیں، اس کے لیے ایک قانون کے اندر ترمیم بھی کی گئی ہے ایک آرڈیننس کے ذریعے، اور اس آرڈیننس میں یہ کہلوایا گیا کہ جناب وعدہ معاف گواہ جو ہوگا اس کو مکمل جو ہے وہ استثناء مل جائے گا اگر وہ گواہی دے دیتا ہے. تو پہلے قانون میں یہ تھا کہ یہ عدالت پہ منحصر ہے کہ اگر وہ وعدہ معاف گواہ کو معاف کر دے تو ٹھیک ہے، لیکن اب باقاعدہ قانون کا حصہ بنا دیا گیا کہ اس کو مکمل استثناء ملے گا اگر وہ ایک دفعہ گواہی دے دیتا ہے. تو اس قانون میں ترمیم کا مقصد بیسیکلی مجھے یہ نظر آتا ہے کہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اس میں وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے حکومت ڈھونڈ رہی ہے اور تسلیاں کروا رہی ہے اور ان کو یقین دہانیاں کروا رہی ہے کہ اگر آپ یہ والی گواہی دے دیں گے کہ یہ 9 مئی کے واقعات کا ماسٹر پلانر عمران خان صاحب اور اس کے کہنے پہ سب کچھ ہوا ہے تو آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. لیکن ابھی تک پبلکلی حکومت کوئی ایسی دستاویزی ثبوت، کوئی آڈیو، کوئی ویڈیو لیک نہیں کر پائی جو کہ نارملی وہ کر دیا کرتے ہیں جس سے بات اسٹیبلش ہو سکے. وہ ڈیفینیٹلی اس کی تلاش میں ہے.
اور شاید عمران خان صاحب کو بھی اندازہ ہے، اور وہ اس بات کا جو ہے وہ مذاق اڑاتے ہیں، روزانہ بیٹھ کے ولاگ کرتے ہیں اور اس کے اندر وہ اس بات کا مذاق اڑاتے ہیں. تو وہ پھر ایجنسیاں اور جو ہے نا وہ جوش و خروش کے ساتھ اس میں مصروف ہو جاتی ہیں. آج کا جو میں نے یہ آپ نے جو بات کی نشاندہی کی ہے، آج انصار عباسی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ایک ولاگ کر دیا ہے اور پھر انہوں نے یہ فرما دیا ہے کہ حکومت کے ہاتھ میں بڑے ہی انڈینائبل ایویڈنس آ گئے ہیں. اب ماشاءاللہ 2 مہینے ہو جائیں گے 2 دن کے بعد 9 مئی کو گزرے ہوئے، اور ہم یہ سنتے سنتے ہمارے کان پک گئے ہیں جی کہ ناقابل تردید، لیکن وہ ایویڈنس ابھی تک سامنے نہیں لیکن ابھی تک وہ نہ ایویڈنس سامنے آ رہا ہے، نہ ایویڈنس سامنے آ رہا ہے، اور نہ ہی وہ گواہ سامنے آ رہے ہیں. اچھا بات یہ ہے کہ ناقابل تردید ثبوت ہیں اور اسٹرانگ ایویڈنس ہیں، تو ملٹری کورٹ میں دیر کس بات کی کیجیے، ٹھیک ہے نا. آپ ملٹری کورٹ کے اندر جو 102 ملزمان کی کسٹڈی آپ نے لے لی ہوئی ہے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے، ان کے خلاف آپ پروسیڈنگ شروع کیجیے. آپ کو تو سپریم کورٹ نے بھی نہیں روکا ہوا، ٹھیک ہے نا، بائی آرڈر تو نہیں روکا نا. انہوں نے مورلی کہا ہے کہ ہم یہ کو رکھتے ہیں کہ جب تک یہ کیس جو ہے وہ زیر سماعت ہے تب تک یہ سماعت ملٹری کورٹ والی نہ کی جائے. کوئی لیگلی بائنڈنگ تو نہیں کیا نا. اگر انڈینائبل ایویڈنس ہیں تو بھائی آپ پروسیڈنگ شروع کیجئے. 102 لوگوں کی کسٹڈی آپ لے چکے ہوئے. تو یہ پروپیگنڈا زیادہ ہو رہا ہے، عملی طور پہ کچھ نہیں ہو رہا. تو میں بہرحال ہم منتظر ہیں کہ اس حوالے سے کچھ ہو، تو اگر نہیں ہونا بالکل ناظرین بند کی جائے. صحیح. تو بالکل ناظرین، رضوان رضوی صاحب کا آپ نے انالیسس سنا کہ پروپیگنڈا اس وقت زیادہ ہو رہا ہے اور حقائق جو ہے وہ سامنے کم لائے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں بھی انتظار ہے اور مجھے پتا ہے کہ آپ سب کو بھی بہت انتظار ہوگا. تو جیسے ہی کوئی حقائق سامنے آئیں گے تو ہم اس ویلاگ میں آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے. آج کے لیے اجازت دیجیے. ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے دینا نہ بھولیے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.